पाकिस्तान के अवाम PDM के बैनर तले 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंचेंगे। हमारी तरफ से खुला ऐलान है, आइन और कानून के तहत आओगे तो एहतराम पाओगे। लॉन्ग मार्च का रुख रावलपिंडी की तरफ भी हो सकता है। वजह नजर नहीं आती पिंडिया में, और अगर पेट्रोल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। पब्लिक किया जाए वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो हुकूमत पाकिस्तान करने जा रही थी शहजाद अकबर साहब की सरबराही में। मरियम औरंगजेब साहिबा बताएं 2016 में कौन अटॉर्नी जनरल था, किस लॉ फर्म को हायर किया गया था इस केस के लिए। ब्रॉड शीट के अंदर नैब के अफसर कमीशन मांग रहे हैं, वहाँ पर मनसूबाबंदी की जाती है कि किस तरह पैसे दिए जाए ब्रॉड शीट को और अपना हिस्सा उसके अंदर से उससे मांगा जाए। बगैर सबूत के इलेक्शन पर एतराज़ात। इलेक्शन कमीशन जो है वो बुरी तरह से फेल हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन तो खुद पीपल्स पार्टी और PMLN की मुशावरत से बना हुआ। वो कमेटी अभी भी है, लेकिन इन्होंने आज तक मुझे खत तक नहीं लिखा। कोई इंसाफ की तवक्को किसी से हो तो पिटीशन करे ना। पूरे दावे से कह सकता हूँ आज भी राब्ते करने की कोशिश की जाती है हमारे मेंबरान से। तो न ढील है न डील है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। सिलेक्टेड को लीज पे जो है वो चलाया जा रहा है। ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उसी असम्बली में जिस पे लानत भेजते हैं, थूक के चाट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। सुबह उठती है अजीब किस्म की खबरें आनी शुरू कर देती। एक दिन पहले खबर आई कि जी महीने में दूसरी बार पेट्रोल महंगा हो गया। फिर पता लगता है कि जी जहाज़ उड़ने लगा था मलेशिया से, मलेशिया वालों ने रोक लिया, वहाँ पे कोर्ट चला PI ने। लंदन की बात होती है, पता लगा ब्रॉड शीट के साथ हम आर्बिट्रेशन और फिर बाद में केस हार गए, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर बिलियंस ऑफ रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। एक तरह का अजीब एक फेलियर सा लगता है हमारी लीगल टीम्स का, हमारी गवर्नेंस का। पहले हमने देखा रेकोडेक, उस पर हमारे साथ क्या हुआ। कारके में तो चले पहले हम हार गए थे, एक करप्शन निकल आई तो उस पर जान बच गई, बट जिधर भी देखें एब्सोल्यूट फेलियर सा लग रहा है। हो क्या रहा है? दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइड ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रही। अब तमाम अपोजिशन पार्टी जो सी है अपने तहरीक पूरी 19 को पूरा प्लान है डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कि हमने इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देना है। कल बड़ी एक धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्टर्स में, उन्होंने एक नया स्टांस ले लिया कि अगर कोई बात हुई भी हुई PTI के फॉरेन फंडिंग केस में तो वो जो हमारे एजेंट्स हैं वो जिम्मेदार होंगे, हम नहीं होंगे। कल तक वो नहीं होता था। 2014 में ये पिटीशन फाइल हुई थी इलेक्शन कमीशन के सामने। अकबर S बाबर ने जो एक फाउंडिंग मेंबर हैं, आज 7वां साल शुरू हो गया है। उसके दरमियान में तकरीबन 5 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI ने इसको रोकने की कोशिश की कि इस पर कोई आगे इंक्वायरी ना चले। दूसरी तरफ JUI की अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, हमारे साथ मेहमान भी हैं। कल तक वो कहते थे ये इलेक्शन असम्बलीज गलत, सब बॉयकॉट, सब रिज़ाइंस। आज उन्होंने भी फैसला कर लिया कि वो भी बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। हो क्या रहा है? क्या सांस चढ़ गया सबको? क्या अपोजिशन को सांस चढ़ गया है? गवर्नमेंट की नाअहलियाँ हम एक तरफ देखते हैं और जो अपोजिशन है लगता है अब उनकी भी कोताहियाँ सामने आ रही हैं। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने, बहुत शुक्रिया। JUF से फॉर्मर सेनेटर, सीनियर लीडर। हमें खुर्रम दस्तगीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर नेशनल असेंबली PMLN, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस एंड कॉमर्स। हमें ज्वाइन किया हुआ है अभी फ़ोन पे अली मोहम्मद ख़ान ने, स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स PTI, और अभी वो स्टूडियो के रास्ते में ही हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। तो पहले तो ज़रा इस पे बात कर लें। अली हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अली ये बताएं कि ये इतना 2-3 बड़े अब नई चीज़ें चली हैं। स्क्रूटनी कमेटी बैठी हुई है, उस पर बड़ा एतराज़ किया दूसरों ने कि जी जो आपके अकाउंट्स वगैरह स्टेट बैंक ने दिए हैं और स्क्रूटनी कमेटी को दिए हैं, अब वो भी नहीं चाहते कि वो पिटिशनर देखे। फिर आप लोग कॉन्स्टेंटली लड़ते भी रहे हैं कि पाँच दफ़ा आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए कि इस स्क्रूटनी कमेटी को राइट नहीं है ये करने का। इतना घबराने की क्या बात है? अब आप इसका फैसला होने दें। मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। ये जो केस है इसमें 3-4 बार मुझे भी जाने का मौका मिला है एज नॉट एज अ लॉयर, क्योंकि एज अ मिनिस्टर ऑफ लॉ उस तरह प्लीड नहीं कर सकते, लेकिन एज अ PTI मेंबर में गया हूँ, मैंने उसको देखा है। जून जुलाई 2020 के बाद इस केस ने एक और टर्न लिया है कि नहीं, आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम। चलें थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। मैं उतनी देर में खुर्रम आपसे बात करता हूँ। आज जरा बड़ी डाउट चल रही है, ये बताएं मरियम बीबी आ रही हैं इस मुजाहरे में
کیونکہ بلاول صاحب کا تو انڈیکیٹ کر دیا پیپلز پارٹی نے کہ وہ شاید نہیں آ رہے. کم از کم قائرہ صاحب نے بھی پریس سے بات کرتے ہوئے ایسا اندیا دیا ہے, اور بھی جو پتہ یہ لگ رہا ہے. تو اگر بلاول نہیں آتے, اور ہم یہ سن رہے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں جو مولانا صاحب ڈیزائن کر رہے ہیں اس میں بلاول ان کو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں وہاں جانے سے, کیا یہ سپلٹس سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اب؟ اور کیا بی بی مریم بی بی آ رہی ہیں؟ جی بالکل, مریم بی بی انشاءاللہ 19 تاریخ کو وہاں الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہوں گی اس پروٹیسٹ کے لیے کہ یہ جو 7 سال سے پی ٹی آئی ڈرامہ کر رہی ہے فورن فنڈنگ کیس میں, اب اس کا سین ڈراپ ہونا چاہیے. اور ہمارا ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ کیوں 5 دفعہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں؟ کیوں آپ نے درجنوں دفعہ اپلیکیشنز ڈالی ہیں کہ جی اس معاملے کو سیکرٹ رکھا جائے؟ اگر آپ کے اکاؤنٹس ہیں, اگر اسٹیٹ بینک نے 23 اکاؤنٹ ڈھونڈ لیے ہیں اور آپ نے 8 ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے وہ 8 جو ہیں وہ کہاں سے پیسہ آیا. لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ آپ نے تو ابھی تک اپنے کاغذات ہی جمع نہیں کروائے, نہ آپ نے نہ پیپلز پارٹی نے. کم از کم پی ٹی آئی والوں نے اپنے کاغذات تو جمع کروائے ہیں. جی وہ کاغذات کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, اور اس وقت حکومت میں جو ہے سب سے پہلے حکمران کا احتساب ہوگا. یہ عمران خان کا فیصلہ تھا, یہ میرا نہیں تھا. حکمران کا احتساب ہوگا, حکمران پارٹی کو جواب دینا ہوگا. اب دیکھیں نا یہ کتنی مذاقہ خیز بات ہے کہ کل پر 2 دن پہلے فرمایا کہ جی ہمارے ایجنٹس تھے. وہ ایجنٹس نہیں ہیں, وہ ریجسٹرڈ کمپنیز ہیں امریکہ میں, 5975 اور 6160 پی ٹی آئی کے نام پر. اس پہ عمران خان کے دستخط سے وہ کمپنیاں فارم ہوئی ہیں, اور ان کا جو ہیڈ آفس ہے وہ پی ٹی آئی کا سینٹرل آفس ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا قصور نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ یہ حکومت جو ہے وہ طیارے کی لیز دینا بھول گئی ہے, یہ حکومت پارلیمان کا اجلاس بلانا بھول گئی ہے, یہ حکومت ایل این جی منگوانا بھول گئی ہے, یہ حکومت کووڈ کی ویکسین منگوانا بھول گئی ہے, یہ چینی رپورٹ اور آئی بی پی رپورٹ اور آٹا رپورٹ بھول گئی ہے, یہ دوائیوں اور بی آر ٹی کے ذمہ داروں کو پکڑنا بھول گئے ہیں. یہ مقبوضہ. مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے ملک میں کوئی بھی سیاسی لیڈر کلین کیوں اس کا تاثر نہیں ہے؟ ابھی وہ براڈ شیٹ کی کنٹروورسی چل رہی ہے, وہاں پہ جو وہ مساوی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے $1 ارب کے قریب ہمارے پاس خبر ہے کہ میاں صاحب کے پیسے سنگاپور اور دوسری جگہ پڑے ہوئے ہیں, اگر ہمیں گورنمنٹ ہائر کرے گی ہم تو کریں گے. مولانا صاحب کے اوپر, نیب کے اوپر آپ ہی ان کی گورنمنٹ نے بہت لمبے کیسز سنا دیے ہیں کہ جی پوری جائیدادیں, پورا سب کچھ. نہ آپ کی لیڈرشپ پہ الزامات سے مبرہ ہے, نہ ان کی ہے, نہ پی ٹی آئی تو خیر ہے ہی نہیں, اپنا پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے. تو آخر کہیں تو کچھ سچ ہوگا کہ ہر ایک کے بارے میں جھوٹ ہے؟ جی اس وقت تک جھوٹ ہے اور جب تک اس کے شواہد سامنے نہیں آ جاتے. فورن فنڈنگ کیس میں 7 سال سے پی ٹی آئی شواہد, پہلے تو انہوں نے دیکھے نا 3 اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے, پھر 8 اکاؤنٹ ڈکلیئر کیے. جب اسٹیٹ بینک نے 23 ڈھونڈ دی ہیں تو اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں, اور جب سے یہ 23 اکاؤنٹ ڈسکور ہوئے اس وقت سے پی ٹی آئی جو ہے وہ مستقل طور پر. اچھا میں تھوڑا سا اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہا ہوں, علی آ جائیں تاکہ میں چاہتا ہوں اسٹوڈیو پہنچ جائے تو ہم اس پہ بات کریں. میں ان دا مین ٹائم آپ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے قابل احترام ہے, دونوں کا ایک بڑی کانٹرڈکشن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ بھی ایک طرف اسمبلیوں سے استعفے سب کچھ, آج جے یو آئی نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم جو یہ ضمنی انتخابات ہیں سب ان ضمنی انتخابوں میں ہم حصہ لیں گے. لیکن میں 2-3 کلپس سنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب کیا کہتے تھے اس کے بارے میں. اس کو ایک جعلی اسمبلی سمجھتے ہیں, اس کو عوام کے مینڈیٹ کے تحت اسمبلی تصور نہیں کرتے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو ووٹ کی امانت واپس ملنی چاہیے. قانون سازی کے لیے ہم اس طرح کی اسمبلی کو قانون سازی کا حق نہیں دے سکتے. اگر ہم انہی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہماری توقیر کا یہ عالم ہے, جہاں کوئی کارکردگی نہیں ہے, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے مقصد کے لیے جو شفاف الیکشن کا مقصد ہے اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکے. میاں نواز شریف صاحب نے مجھے براہ راست خط لکھا کہ اسمبلیوں میں نہ جانے کی رائے, حلف نہ اٹھانے کی رائے جو آپ کی تھی وہ صحیح تھی. یہ حکومت جو ہے جعلی ہے اور دھاندلی ہوئی ہے. اچھا جی حافظ آپ سے میں شروع کرتا ہوں. یہ یو ٹرن نہیں ہے, آپ کپتان کو کہتے ہیں کہ یو ٹرن بڑے مارتے ہیں, اتنا آپ کا اس پہ سارا. پھر اسی اسمبلی سے میں مولانا صاحب نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا. اب آپ کہتے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے خط میں بھی میاں صاحب نے کہا آپ بالکل ٹھیک فیصلہ کرتے تھے. 19 کو آپ اس پہ آ بھی رہے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر الیکشن تو آپ لڑ رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. اگر آپ اجازت دیں، دیکھیے جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے موقف یہی تھی جو آپ فرما رہے ہیں. جیسے 18 کا الیکشن ہوا، 48 گھنٹے کے اندر پوری پولیٹیشین لیڈرشپ وہ بیٹھ گئے، سیاسی لیڈرشپ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس الیکشن کو ہم نہیں مانتے. جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ تھا کہ ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے، لیکن ان تمام سیاسی پارٹیوں کی شدتی اصرار کی بنیاد پر اس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اسی وقت ہم نے کہا کہ چلو ہم اسمبلی میں جائیں گے. اسمبلی میں ہم گئے، اسمبلی کی فلور پر بھی لڑیں گے، اسمبلی سے باہر بھی لڑیں گے. لہٰذا صدارتی الیکشن میں حصہ لینا، ڈپٹی اسپیکرشپ کے انتخاب میں حصہ لینا، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جب اعلامیے کے بعد، ڈکلیریشن کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہم نے جانا ہے وہاں بھی لڑنا ہے. تو لڑنے کی یہی شکل ہے کہ ہم نے ڈپٹی اسپیکر پر بھی لڑنا ہے، اسپیکر پر بھی لڑنا ہے، صدارتی الیکشن میں بھی لڑنا ہے. تو وہ ہمارے احتجاج کا وہ ایک نوعیت، ایک شکل تھی جو پارلیمنٹ کے اندر ہم لڑ رہی تھی. فیصلہ میرا وہی تھا، لیکن فیصلہ تبدیل کیوں ہوا؟ تمام پارٹیوں کے اتفاق سے ہم نے اپنے رائے کا، ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم وہاں گئے. دیکھیے نظریے میں مشاورت کا ذکر نہیں ہے. قرآن بھی ایک نظریاتی کتاب ہے نا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے جو بھی بات آپ کرتے ہیں مشاورت سے کرے، پھر آگے اللہ پر توکل کرے. تو مشاورت یہی ہوئی کہ پہلے تو میرا اپنا فیصلہ یہ تھا، یعنی میری پارٹی کا فیصلہ یہ تھا، لیکن جب مشاورت میں ہم آ گئے پھر فیصلہ وہ ہوا، ہم نے اسی مشاورت کے فیصلے کو بنیاد بنا کر فالو کیا. اگر میں دوسرے اینگل سے دیکھوں تو معذرت کے ساتھ میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتا ہوں. میں کہوں گا ان کے ایک بھائی جو سے ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے کے پی اسمبلی میں، ان کے صاحبزادے جو سے وہ ایم این اے ہیں، ایک بھائی ان کے سینیٹر ہیں. تو آپ وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ اقتدار سے نکلنا. تو اگر آپ نے باقیوں کو کنونس کرنا تھا تو پہلے خود اگزامپل کرتے نا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے تو چھوڑ دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ چھوڑیں نہ چھوڑیں ہم تو چھوڑ رہے ہیں. تو خود تو آپ بھی تو لگے رہے ہیں، پارلیمان کے ساتھ جڑے بیٹھے رہے ہیں. نہیں بات یہ دل نہیں کرتا آپ کا چھوڑنے کا. دیکھیے بات یہ ہے مالک صاحب، جب آپ ایک فورم پر آتے ہیں نا، مشاورت کے دائرے میں آتے ہیں، دیگر پارٹیاں آپ کے ساتھ موجود ہے اور ہم نے بڑھنا ہے آگے مشاورت کے ساتھ. اس وقت ایم ایم اے بھی تھی، آپ دیکھیں وہ کلپس نکالے، اس وقت سراج الحق بھی ہمارے ساتھ کھڑے. تو فیصلہ پھر سب کا یہ تھا کہ اب تو آپ کے اپنے آپ کے ساتھ بھی کھڑے، شیرانی صاحب بھی چھوڑ گئے. میں وہ بات کرتا ہوں. لہٰذا جب سب فیصلہ یہی ہوا کہ ہم نے آگے جانا ہے، پھر جمعیت علماء اسلام نے اسی فیصلے کو جو مشاورت کے بعد ایک فیصلہ تھا اسی کو بنیاد بنا کر پارلیمنٹ کے اندر گئی. پارلیمنٹ کے اندر گھوسلے تو نہیں مارنا ہے، ڈنڈے تو نہیں مارنا ہے، زندہ باد مرد آباد تو نہیں لگانا ہے. وہاں تو یہی ہوگا جب الیکشن. اتنا آپ سارے اتنے حلیم ہیں، اتنے پیار سے بات کرتے ہیں اور چلتے ہیں، پابندی کیوں لگائی کہ آپ کا کوئی آدمی کسی بھی شیرانی صاحب کے گروپ کے آدمی کے ساتھ کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں نہیں جائے گا؟ کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ کیوں آپ ان کے ساتھ بات کرنے پہ تیار نہیں؟ آپ دیکھیں اگر آپ اس موضوع کو چھیڑیں گے میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ دیکھیں نا، یہ ہماری پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے. پارٹی نے فیصلے کیے، پارٹی کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے، کیا فیصلے ہوئے کیا نہیں ہوئے، یہ پارٹی کا جمہوری پارٹی ہے. آپ ایک فیصلہ کریں گے، ہم اس پہ بات تو کریں گے کہ فیصلہ آپ نے قدغن لگا دی کہ کوئی اگر کوئی کسی کے ساتھ صرف مناظرہ بھی کرے گا تو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. فسطائیت ہے. میری بات سنیں، جو بھی نام آپ لیتے ہیں، آپ اس کو فسطائیت کا نام دیتے ہیں، آپ اس کو انتہا پسندی کا نام دیتے ہیں، جو بھی نام دیتے ہیں، وہ میڈیا پر کوئی قدغن نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن میں جس موضوع پر آپ سے بات کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو بھی فیصلے جمعیت علماء اسلام نے کیے پارلیمنٹ کے اندر یا باہر، جو بھی احتجاج کی شکل ہوگی، نوعیت ہوگی، صورت ہوگی، وہ مشاورت سے ہوگی. آج بھی اگر جو بھی فیصلہ ہونا ہے، آپ نے کہا کہ آپ نے بائی الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، مولانا کے کلپس آپ نے دکھائے کہ یہ جیلی اسمبلی ہے. دیکھیں پی ڈی ایم کے اجلاس میں 1 جنوری کو اجلاس ہوا جاتی عمرہ میں خود اس اجلاس میں شریک تھا. یہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے جو سٹرائک ہے، یہ فیصلہ صرف مولانا کا نہیں ہے، یہ فیصلہ پوری پی ڈی ایم کا متفقہ فیصلہ ہے، اور کسی نے بھی اس میں ذرا برابر کی رائے کا اظہار نہیں کیا کہ نہیں ہونا چاہیے. سب نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہونا چاہیے.
لہٰذا یہ جو جتنی بھی چیزیں چلتی ہیں یہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے چلتی ہے. جمعیت علماء اسلام اکیلی پرواز نہیں کر سکتی، کیونکہ جب ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب پوری اتحاد کو، پوری پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہا ہے، تو وہ اکیلا سولو فلائٹ کیسے کرے، اکیلا پرواز کیسے کرے؟ بات وہی ہوگی جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. علی کنیکٹ ہوئے ہیں دوبارہ؟ جی 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 علی آپ باتیں سن رہے ہیں، آپ نے باتیں سنی ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، ہم تو بالکل اپنا اوپن فیلڈ نہیں چھوڑ رہے، اور جو برائیاں آپ لوگوں میں ہیں اور آپ لوگ اپنا حساب کتاب دینے سے بھاگ رہے ہیں. ملک صاحب بیسیکلی ہو ان کے ساتھ یہ رہا ہے، دیر از اے سیریس لیک آف اسٹریٹجک تھنکنگ کہ بغض عمران خان میں انہوں نے اپنی سیاست کا جو ہے واٹر گلو کر دیا ہے، اور میں اس کو آپ کے سامنے 2 منٹ میں اس کو پروف کر کے دکھاؤں گا. لیکن پہلے میں اس پر بھی بات کر لوں الیکشن کمیشن والے ایشو پہ، جو فورن فنڈنگ والی بات ہے. میں 3-4 ایشو پہ میں بھی گیا ہوں اور میں نے پورا اٹینڈ کیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جولائی 2020 میں ہمارے وکلاء نے ایک پٹیشن ڈالی کہ ہم نے تو جتنی اویلیبل ہمارے پاس ڈیٹیل ہے ساری ہم نے دے دی، اور اب پاکستان کا گناہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے انصاف کی اور میریٹوکریسی کی بات کی اور ایک عام آدمی کو امپاور کیا. میں آپ سے بات کروں، میں ایک محمد مالک صاحب، میں ایک پروفیشنل آدمی، میں عام آدمی ہوں، اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں کہ مجھے میرے باپ نے لانچ کیا ہے اور میرے پر کروڑوں روپے لگائے ہیں. جب میں الیکشن لڑ رہا تھا عمران خان کی ٹکٹ پہ میرا والد 2 مہینے پہلے فوت ہو چکا تھا. تو اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے عام لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے اسپتال بھی بنایا اور پارٹی بھی بنائی، اس کو چلا بھی رہا ہے. ہمارا کوئی انویسٹر نہیں ہے جو پارٹی چلاتا ہے. نو دا پوائنٹ از کہ ہم نے ان کو پٹیشن میں انگیج کیا ہے کہ پاکستان میں صرف تحریک انصاف کی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. ہم سے 100 سال پہلے ایک جماعت بنی تھی جس کا نام تھا مسلم لیگ، اور اس کے تک ہم سے کوئی 70 سال پہلے جو جماعت بنی جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء اسلام پاکستان بنی، اور پھر پیپلز پارٹی 50-55 سال پہلے. یہ بھی ذرا مہربانی فرمائے نا، 4-4 3-3 بار یہ حکومتیں مالک صاحب انجوائے کر چکے ہیں، کیا مناسب نہیں ہے کہ یہ بھی اپنی ڈیٹیل لے دیں؟ یو وڈ بی امیزڈ محمد مالک صاحب، اور اس پہ پروگرام آپ کریں، میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آ جاؤں گا، یا فروخ حبیب کو بلا لیں، وہ پراپر اس کو فالو کرتا ہے. ان کا کوئی کریڈیٹڈ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ڈیٹیل انہوں نے جمع نہیں کی ریپیوٹڈ آڈیٹر سے، نمبر 1. نمبر 2، کسی ان کے اکاؤنٹ پہ ان کے جو لیڈرز ہیں بلاول زرداری صاحب یا شہباز صاحب، کیونکہ میاں صاحب تو اب مالک میری ریکویسٹ ہوگی یہ اپنا جواب دیں بجائے الزام لگانے کے. نہیں میں اپنی بات کروں گا نا، میں آپ کو انٹرفیئر نہیں کر رہا. آپ اپنا جواب دیں نا کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ بھائی جان آپ پریشان نہ ہو نا، میں اس کا بھی جواب آپ کو دے چکا ہوں، اور میں آپ پہ ضرور سوال اٹھاؤں گا جو 3 بار آپ نے اس ملک کو تباہ. پہلے آپ حکمران ہیں، جواب احتساب آپ کا پہلے ہوگا، جواب آپ کو دینا ہے. حکومت کی ہے، آپ کو جواب دینے ہوں گے، بھاگنے سے کام نہیں چلے گا. نہیں اب حکومت آپ کے پاس ہے، آپ نے جواب دینے ہیں، آپ تو جواب دے رہے ہیں، بات کریں اور دیتے جائیں گے انشاءاللہ. اگر اس طرح کریں گے تو یہ محمد مالک صاحب نے یہاں منڈی نہیں لگائی، نہ یہ فش مارکیٹ ہے جہاں لوگ میں نے صرف ایک ریکویسٹ کی ہے، میں اپنی بات، آپ حکومت ہیں، آپ اپنا جواب میں آتا ہوں آپ کے پاس. پرہیز کریں، خرم لیٹ ہم فنش بات کریں گے پھر میں آپ کی بات سنوں گا. جی علی، یہ کوئی جی علی بولیے. یہاں پہ تو مالک صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے زرداری صاحب نے یا بلاول صاحب یا شہباز صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا اسفندیار ولی خان صاحب، ان کے کوئی دستخط نہیں ہے ان ڈیٹیلز پہ جو انہوں نے پھوٹے دیے ہیں. اب ان کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے، لینے کے دینے پڑ رہے ہیں ان کو. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں آپ نے بات کی کانٹرڈکشنز کی. سب سے بڑی کانٹرڈکشن یہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میرے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو یا وہ گندے ہیں یا وہ صاف ہیں، یا اس سے میں نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا. اگر پڑھنی ہے تو اس کو دھونا پڑے گا. مجھے یہ بتائیں محمد مالک صاحب، الیکشن مولانا فضل الرحمان صاحب ہار جاتے ہیں، پارلیمان میں جس ہو گیا، گندا ہو گیا، لیکن جیسی صدر کی سیٹ پہ آنے کا امکان ہے آپ الیکشن لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. پوتر ہو گیا کہ آپ زمزم میں لا دیا تھا پارلیمان کو، اور جیسے ہی آپ نے صدر کا الیکشن ہار گئے دوبارہ جو ہے وہ نجس ہو گیا. اس طرح سے نہیں چلے گا. یہ جو ابھی احتجاج کرنے آ رہے ہیں اس پہ میرا ایک نقطہ ہے، اس پہ مالک صاحب ان سے سوال آپ پوچھ لیں. آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کی تسلی نہیں کرا سکیں گے. سوال میرا یہ ہے، عدالتوں کے اندر آپ کیس لڑتے ہیں، ٹرائیبیونلز کے اندر کیس لڑتے ہیں، آپ الیکشن کمیشنز میں اپنے پوائنٹ آف ویوز پہ اپنا کیس لڑتے ہیں. کبھی آپ ہارتے ہیں، کبھی آپ جیتتے ہیں. جیسے ہم نے بہت بڑی جدوجہد کی 2014 میں، لیکن ہمارے خلاف جب فیصلہ آیا
रिगिंग वाले केस। लेकिन वो उनको भी तो सांस चढ़ गया ना, वो ये कह रहे हैं कि 7 साल से एक ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। अली कितना केस लड़े? सुनिए, बड़ी मजेदार बात है, सुने आप एंजॉय करेंगे। देखें, अच्छा दूसरा हमने किया पनामा का वर्म। हालांकि ये मिठाइयाँ बेबस खा गए थे तो उसका नुकसान जिनको पहुंचा। अच्छा मेरा नजरिया है कि या आप एक निजाम पे यकीन रखते हैं या नहीं रखते। अंदर आप इलेक्शन कमीशन में केस लड़ते हैं, बाहर एहतजाज करते हैं, कल को सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करेंगे। तो अगर आप एहतजाज कर रहे हैं तो फिर आप अंदर केस क्यों लड़ते हैं? क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? चल इस पे बहस कर लेते हैं। मैं दोनों लीडरान से पूछ लेता हूँ, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेकिन खुरम 2 बातें उनकी अच्छी हैं। वो कहते हैं या केस लड़ लें या पुलिस से लड़ लें बाहर या मुकदमा कर लें। और सेकेंड, ठीक है ये तो जवाब दे ही रहे हैं और देना भी चाहिए, लेकिन उनका भी एक सवाल बड़ा वाजिब है आप दोनों के ऊपर कि आपकी जमातों ने आज तक ऑडिटेड अकाउंट्स क्यों जमा नहीं कराए। यहाँ पे लीडरों को तो छोड़े, लीडर तो अपने हिसाब किताब देते नहीं हैं, जमातों तक ने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स क्यों जमा नहीं कराए? क्या आप लोग बरी जिम्मा हैं? ये लेते हैं बात इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। जी खुदा पहले आप इस बात का जवाब दें, आप लोग ऑडिटेड अकाउंट्स क्यों नहीं देते? ये तो देंगे, फिर मैंने ज़रा हाफिज साहब से इनकी जो मुतज़ाद बातें हैं उस पर जवाब लेना है। क्यों नहीं आप लोग अपने भी ऑडिटेड अकाउंट्स देते? बात तो जायज़ है। पीटीआई पे फॉरेन फंडिंग केस मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया, इनके रुकन ने किया हुआ है और उसने क्लियरली एविडेंस के साथ कहा है कि इस पार्टी की बहुत बड़े पैमाने पर गैर कानूनी और प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है। जवाब मालिक साहब इन्होंने देना है। पहले 7 साल हो गए ये जवाब से भाग रहे हैं। अब अमेरिका में कंपनियां निकल आई हैं जिस पर इमरान खान साहब के दस्तखत हैं। जवाब इमरान खान ने देना। आज वो मुल्क के हुक्मरान है, वो तो देना ही है खुरम, वो तो देंगे, वो तो देना ही है। लेकिन क्या आप लोग भी 7 सालों में आप लोग बड़ी जिम्मा हो गए अपने कागजात से? जी हम बरी जिम्मा नहीं हुए, लेकिन सवाल पहले हुक्मरान से पूछें आप कि उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया इसका 7 सालों से। क्यों ये 5 दफा तो सिर्फ हाई कोर्ट में गए, ये इन्होंने कुछ 3 दर्जन दरखास्तें दी हुई हैं वहां इलेक्शन कमीशन में। सुप्रीम कोर्ट तक ये गए हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर उन्होंने 6 दफा इतराजात किए हैं। तो ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 7 सालों से कि ये केस ना चले। लेकिन ये देखें, लीज देना भूल गए हैं, लेकिन यहां दरखास्तें देना नहीं भूलते कि जनाब हमारी स्क्रूटनी किस तरह ना हो जाए। देखिए ना, सादिक और अमीन अपने आप को कहलवाते हैं, लेकिन जिस शख्स ने 25 साल अपने घर की गैर कानूनी तामीर रखी है और फिर 106 रुपए फी स्क्वायर फुट के ऊपर उसको रेगुलराइज करा दिया है, तो गरीबों को भी मौका दे देते, वो भी 106 रुपए देकर अपने घरों को, अपने खोखों को, अपनी झोपड़ियों को रेगुलराइज करा लेते। तो अभी जो पहला ओनस है वो हुकूमत के ऊपर है। अगर कुलभूषण के ऊपर खुफिया ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं तो हुकूमत ने जवाब देना है। अगर घी की कीमत 2 हफ्ते में 30 रुपए फी किलो बढ़ती है, हुकूमत ने जवाब देना है। अगर पीआईए का तैयारा जो है वो कुआलालंपुर में इंपाउंड कर लिया है तो हुकूमत ने जवाब देना है। अगर ब्रॉडसी से रिश्वत मांगी है तो हुकूमत ने जवाब देना है। अगर आप सीएनजी मंगवाना भूल गए हैं, हुकूमत ने जवाब देना है। अगर आप कोविड वैक्सीन मंगवाने में नाकाम है और आज वो बशीर साहब ने फरमाया कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर जवाब हुकूमत ने देना है। अगर आप दवाइयों वालों को नहीं पकड़ सके, अगर आप आटे घी वालों को नहीं पकड़ सके, मैं आता हूं, तो जवाब हुकूमत ने। मैं जरा हाफिज साहब से ही पूछ लूं, पहले जवाब तलब किया जाएगा। मैं तो हाफिज साहब से पूछ लूं, अली ने कहा है कि जब आप इलेक्शन लड़ें तो असेंबली ना पाक, इलेक्शन हार जाएं सदर वाला तो असेंबली लड़ें तो पाक, हार जाएं तो ना पाक। अब जब आपके खुद ख़ानदान और आप सारे खुद बैठे हुए पार्लियामान में तो पार्लियामान ठीक है, लेकिन जब बात होती है दूसरी तो नापाक, कभी पाक कभी नापाक। आपके तो बहुत आज़ादात हैं ना। देखिए ना, ये मोहम्मद मालिक साहब, अगर आप बात करिए, आप सवाल करें तो बनता है आपका। अगर कोई और सवाल करे इस किस्म का तो मैं शायद जवाब दे दूं और उनको सवाल करने में हक बजानिब समझूं, लेकिन पीटीआई वाले ये सवाल नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते, उनकी अपनी रिकॉर्ड ठीक नहीं है। उनकी अपनी इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत मखदूश है, बहुत सियाह है। उनकी रिकॉर्ड का चेहरा बिल्कुल मस्ख हो चुका है। क्यों? दलील उसकी ये है, आपको याद होगा कि 126 दिन का धरना और रोज़ अव्वल से धांधली अलापते रहे या नहीं अलापते रहे? धांधली अलापते रहे पूरे मुल्क में। कभी कहते थे आग जलाओ, गिराओ, कभी पार्लियामेंट पे हमला करते, कभी पीटीवी सेंटर पे हमला करते,
سیکریٹریٹ پہ حملہ کرتے اور سپریم کورٹ کے جوانوں پہ شلواریں لٹکائے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا. لیکن داندلی ہے قومی اسمبلی میں، کے پی حکومت میں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں من و سلوہ سب کچھ ٹھیک ہے وہاں. لہٰذا وہ مینڈیٹ جو آپ کو کے پی میں ملا وہ حلال ہے. ادھر جب قومی اسمبلی میں آپ بیٹھے استعفیٰ دے دیا وہ حرام ہے. یعنی ایک ہی وقت میں حلال بھی اور حرام بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا وہ بات کر سکتا ہے جس کا ٹریک ریکارڈ مخدوش نہ ہو، صاف اور شفاف ہو، ان کی سیاسی تاریخ بالکل ٹھیک ہو، جس پر کوئی سوال ہی نہ ہو. جب آپ کی کے پی حکومت میں مینڈیٹ تھا وہ حلال، قومی اسمبلی میں حافظ صاحب کی بات میں وزن تو ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی تو یہ حلال کا اور حرام کا آپ کا یہ تھا. اور جہاں تک ہے گورنمنٹ میں باتوں جمہوریت کی، ابھی اطلاع یہ ہے کہ عزیز چند صاحب کا استعفیٰ قبول کر لیا وزیر اعظم نے اپنے ندیم افضل چند کا بطور سپوکس پرسن. اور سب کو پتہ ہے کہ ان کا جھگڑا ہوا تھا جب انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا ہزارہ کے اوپر کہ جی ان کی لاشوں سے ہم شرمندہ ہیں، اور پھر ان کا اور شہباز گل کا ایک ٹویٹر پہ کلیش بھی چلا. تو میں ان کی فسطائیت کی بات کر رہا تھا، لگ رہا آپ کی پارٹی میں بھی فسطائیت بہت ہے، کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اچھا مالک صاحب ایسا ہے، دیکھیں میری بات سنیں. یہ میں خرم صاحب کی بھی بات سن رہا تھا اور حافظ صاحب کی بھی بات سن رہا تھا. اچھا خرم صاحب سے آپ نے بات پوچھی نا تو وہ جلدی ہم پہ چڑھ دوڑے. تو بھائی ہم تو جواب دیں گے. اگر ہم حکومت میں ہوتے جواب نہ دیں، میں کہتا ہوں ہمیں پھر اپنی سیاسی جماعت چلانے کا حق اس لیے نہیں ہے کہ ان ایشوز پہ تو ہم نے اپنی جماعت بنائی ہے. ہماری جماعت میں جتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے، آپ دیکھیں مالک صاحب you cover many things. آپ آئے پی ایم صاحب کو کوشچن کیا، اس طرح کا سوال کیا، سخت سوالات کیے، پی ایم صاحب نے سنے. کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب ہوا کرتے تھے وہ تو پہلے پوچھو گے کیا؟ لائیو تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پرائیویٹ میڈیا کے ساتھ. تو ہمارا تو یہاں پہ کلچر ہی پی ٹی آئی میں یہ ہے، ہم تو خان صاحب پہ سخت سوالات بھی کرتے ہیں. لیکن خرم صاحب سے آپ کی سوال کریں، دیکھیں 3 بار آپ نے حکومت کی ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ ہم سے سوال نہ کریں، لیکن آپ سے بھی تو ہوں گے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوں گے تو سب سے بھی ہوں گے، ان سے بڑے تو نہیں ہیں. آپ نے 3 بار حکومت کی نون لیگ نے اور 4 بار پیپلز پارٹی نے، اور ہر بار جو ہے مولانا صاحب کسی نہ کسی شکل میں پاور کوریڈورز میں بیٹھے رہے. تو آپ سے جب سوال ہوتا ہے آپ برا مانتے ہیں. میں اس لیے آپ کو کہا مالک صاحب کہ یہ جس طرح میاں صاحب ملک سے فیوجیٹو بن گئے ہیں، یہ انگریزی میں اس لیے کہتا ہوں، اردو کا لفظ یوز کرتا ہوں، یہ برا مان جاتے ہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں فیوجیٹو. تو یہ جو فیوجیٹو ہو گئے ہیں اپنا میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، اور ساتھ میں اسحاق ڈار صاحب بھی، اور ساتھ میں علی ڈار صاحب بھی، اور ساتھ میں دونوں برخوردار بھی میاں صاحب کے. تو دیکھیں جس سے سوال ہوتا ہے وہ جناب فیوجیٹو بن جاتا ہے. آپ کو اپنی سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں ہے، اپنے اداروں پہ نہیں ہے. اس لیے میں نے پروگرام کے بیچ میں ایک بات کی، آپ نے نہیں سنی، کہ ہوائی جہاز سے نہیں کام بنے گا، ان کے لیے بحری جہاز بک کر دیں. جس سے سوال ہوتا ہے نکلتا ہے تو سب کو پھر اکٹھے ہی نکلنا پڑے گا نا. بحری جہاز چاہیے. آپ نے ان سے دیکھیں مولانا صاحب کی بات کی کہ بھائی کانٹرڈکشن ہے ہم نے. اچھا ہم نے یہ بڑی کانٹرڈکشن آپ نے نکال لی کہ ہم نے صوبائی سے استعفیٰ نہیں دیا تھا اور مرکز سے ہم نے دے دیا تھا. بہت بڑا گناہ کیا. تو آپ سے پھر میرا سوال یہ ہے کہ مالک صاحب جو سب سے وہ کہتے ہیں نا مدر آف آل کنٹرڈکشن، وہ پتہ ہے کیا تھی؟ ایک زمانے میں ہمارے ایک بزرگوار نے بات کی تھی کہ اسلام میں خاتون کی حکمرانی نہیں ہے، آج خواتین کے ساتھ مل کے جلسے کم ہیں. یہ یو ٹرن نہیں ہے، دس از اے مدر آف آل یو ٹرن. پھر ایک بات تھی مولانا صاحب جو ہیں بزرگوار صاحب نے، وہ بڑا چیختے تھے مشرف صاحب کے خلاف. اور بھائی مالک صاحب میں نے آپ نے عمران خان نے وردی میں مشرف صاحب کو صدر مملکت منتخب نہیں کیا تھا. مولانا صاحب نے 7ویں ترمیم میں LFO کے ذریعے ان کو وردی میں صدر منتخب کرایا. اور بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی. دیکھیں الیکشن آپ لوگ ہار گئے ہیں فیئر اینڈ اسکوائر. ناؤ اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو لگتا نہیں آپ کے نصیب میں ہے، لیکن آپ اسمبلی ہیں، واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو کوئی نہ روئے، آپ پارلیمنٹری ایشوز کو لے کے چلیں، ریفارم کی طرف آئیں، نیب کے لاز کو ریفارم کریں، الیکشن کمیشن کو اسٹرانگ کریں، اور ایسا ہم سسٹم مل کے بنائیں کہ پاکستان میں کل کو نہ کوئی الیکشن ریگ کرنے کا دعویٰ کر سکے اور نہ کوئی پاکستان پر کل کو. اچھا آپ نے ایک پرانی بات زندہ کر دی. حافظ صاحب کا فائدہ اٹھاتے ہیں. حافظ صاحب سیاسی سٹانس تو بدلنا سمجھ آتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ متفقہ فیصلے ہیں، سب کچھ ہے. میں ذاتی طور پہ بڑا خوش ہوں کہ وہ بیان بدل گیا، وہ سٹانس بدل گیا. لیکن اگر مولانا صاحب کا یہ مذہبی انالیسس تھا
کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، وہ مولانا صاحب نے کیوں بدلا؟ یہ کوئی سیاسی سٹانس تو نہیں تھا؟ پھر تو نظر آتا ہے کہ جب نظریہ ضرورت کے تحت آپ بدل لیتے ہیں سٹانس۔ دیکھیے میں پھر وہی بات کرتا ہوں، یہ سوال اگر آپ کریں تو میں جواب دیتا ہوں، میں ہی کر رہا ہوں، لیکن یہ سوال آپ نے علی محمد بھائی کا سوال انہوں نے یاد کرا دیا مجھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے آپ کو یاد کروایا، لیکن بات یہ انہوں نے مشرف کی بات کی 12 اکتوبر 99 کی کو کے میں خلاف تھا، میری پارٹی خلاف تھی، ان کی 2000 کا جو 2002 میں یا 2000 میں انہوں نے سپورٹ کیا تھا عمران خان نے، عمران خان نے سپورٹ کیا 12 اکتوبر 99 کو، ریفرنڈم میں بھی عمران خان خود میں سیاست میں تو سب کو مارجن دے دیا، میں اس کا جواب میں مذہبی بھی آ رہا ہوں۔ دیکھیں نا، یہ شو آپ کا لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے، اس کا جواب دینا میرا فرض ہے۔ ضرور آپ نے 12 اکتوبر 99 کی کو کی حمایت کیوں کی؟ ایک بات، آپ نے ریفرنڈم میں مشرف کے ایجنٹ کیوں بنے؟ 5 سال کے لیے ان کو صدر کیوں بنایا؟ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے وردی میں اس کو مشرف کو ووٹ دیا، آپ یہ ثابت کر دیں کہ میں نے وردی میں ان کو ووٹ دیا۔ میں خود اسمبلی میں تھا بلوچستان میں، یہاں ہمارے ساتھی تھے، آپ یہ ثابت کریں کہ جمعیت علماء اسلام نے یا MMA نے مشرف کو وردی میں ہوتے ہوئے انہوں نے ووٹ دیا۔ میں نے بریک لینا، لیکن دوسرا جواب بھی دے دیں، اگر مذہبی نظریہ یہ تھا کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے تو وہ اس کا بدلنے کا جواب اب کہاں ہے عورت کی حکمرانی؟ اب آپ بتائیے، یہ خرم دستگیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کی پارٹی ہے، ان کی پارٹی کی قائد اور رہبر میاں نواز شریف صاحب، تو اگر مریم وزیر اعظم بنے گی مان لیں گے؟ میری بات تو سنیے نا مالک صاحب، میری بات سنیے، اگر ان کی صدر میاں شہباز شریف ہے، وہ جیل میں ہے، اب مریم نواز سینئر نائب صدر ہے ان کی پارٹی کی، قیادت وہ کر رہی ہے، ایک اتحاد PDM کی صورت میں، وہ اس اتحاد کا حصہ ہے، ان کی لیڈرشپ وہاں ہے، تو اس میں کیا، اس میں ہماری کیا؟ بے نظیر صاحبہ کو بھی تو مان لیا۔ میری بات سنیں نا، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر مریم وزیر اعظم بنی، بے نظیر کو تو مانا، بے نظیر صاحبہ کے خلاف بات کی کہ عورت نہیں ہو سکتی، پھر ان کو مان لیا نا۔ میری بات تو سنیں نا، اگر وہ وزیر اعظم بنی، آپ اگر کا تھوڑا انتظار کریں کہ وہ وزیر اعظم بنتی یا نہیں بنتی۔ اب آئیے بے نظیر پر، بے نظیر وزیر اعظم بنی، کیا ہم بے نظیر کی حکومت کے حصہ تھے یا ہم اپوزیشن میں تھے؟ یعنی ہم بے نظیر کے ساتھ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بے نظیر کی حکومت میں بھی تھے۔ بابا بے نظیر کی حکومت میں تو مولانا صاحب ایک کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو کیسے بن گئے؟ کیا خورشید شاہ کیسے بن گئے؟ خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر بھی تھے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے۔ سپورٹ سے بنے تھے نا، گورنمنٹ کی سپورٹ سے بنے تھے، اور جو اس میں گورنمنٹ کے ووٹ کے بغیر نہیں بن سکتے تھے، تو آپ نے بے نظیر کی اس عورت کی حکومت کی سپورٹ لے کے چیئرمین شپ لے لی۔ میری بات سنیے، آپ کو معلوم ہے جب کمیٹیوں کی بات آتی ہے، کتنی کمیٹیاں اپوزیشن کے پاس ہوں گی، کتنی کمیٹیاں حکومت کے پاس ہوں گی، پھر اپوزیشن میں کتنی جماعتیں ہیں، وہ کیسے تقسیم کرے گی؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشرف کے زمانے میں مولانا صاحب اپوزیشن لیڈر ہے، MMA کی حکومت ہے خیبر میں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشرف کے ساتھ تھا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر خورشید شاہ گزشتہ اپوزیشن لیڈر تھے، سندھ میں ان کی حکومت تھے، تو کیا یہ نواز شریف کے اتحادی تھے؟ اس پہ بات کرتے ہیں، مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے، چلیں بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ابھی وہ علی نے ہمیں جوائن کیا، علی المام خان نے بریک میں کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب کو بھی ویسے پیار ہے، عمران خان سے مانتے نہیں، نیشنل ہیرو ہے نا، خان نیشنل ہیرو ہے۔ اچھا آپ کیا بات کر رہے تھے؟ آپ نے بات شروع کی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ویسے ہی ہم نے کوئی پرانی جو ہے وہ رگیں چھیڑ دی مولانا صاحب کی۔ دیکھیں بات ہوئی کنٹرڈکشنز کی، سو فار دا فرسٹ ٹائم، یعنی کہ مجھے نہیں پتا اسلام میں یہ کوئی کانسیپٹ ہے کہ نہیں، کیونکہ میری اسٹڈی اتنی نہیں ہے کہ عورت کی حکمرانی ہے کہ نہیں، لیکن مولانا صاحب نے جب یہ اسٹینڈ لیا 1988 میں، جب بی بی شہید آئیں پاکستان، لیکن پھر ہی بیکیم پارٹ آف دی کشمیر کمیٹی۔ اچھا اس بات سے میں حافظ صاحب کی اگری کرتا ہوں کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اپوزیشن کے لوگ بھی چیئرمین بنتے ہیں، ہمارے بھی بنے اور ہم نے بھی بنائے، لیکن ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ایسی ہے جس کو شاید یو بیئر می آؤٹ اینڈ پرابلی یو ول سیکنڈ می، کہ اس کی ہمیشہ حکومتی نمائندہ ہی ادھر بیٹھتا ہے، اور دوسرا کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ کیبنٹ میں بیٹھے ایز آف رائٹ
کشمیر کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ کیبنٹ کا ممبر ہوتا ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ گورنمنٹ کے بغیر آپ آ نہیں سکتے. تو خیر بہرحال چلیں یہ چھوڑ دیتے ہیں, یہ شاید بس ان کے ہماری سیاست میں یہ چیزیں ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, خرم دستگیر صاحب کی جماعت بھی ہے اور یہ لوگ بھی ہیں, ہم پہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اپنی کانٹرڈکشنز, اپنی اختلافات کے ساتھ ساتھ. تو وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا سڑکوں پہ لڑ کے ہم نے اس ملک کا کوئی مسئلہ حل کر لینا ہے؟ آپ احتجاج آپ کا حق ہے, لیکن میں یا آپ سے بات کروں یا باہر آپ کے خلاف احتجاج کروں. میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں آپ کی کوئی حیثیت تسلیم کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ محمد مالک ہے, یہ ایک چینل کا اینکر ہے اور یہ ایک کریڈیبل آدمی ہے, تو میں بات کروں. اگر میں احتجاج کروں اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تو پھر میں اندر آ کے بات نہ کروں. سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے, آپ اندر اپنے کیسز آرگیو کرتے ہیں, کبھی ہارتے ہیں کبھی جیتتے ہیں. تو ان لوگوں کی میری ریکویسٹ یہ ہے, میں نے اس ویک میں اپنی سپیچ میں سینیٹ آف پاکستان میں ان کو یہ انویٹیشن دی ہے پارلیمنٹری افیئرز منسٹر کے طور پہ حکومت کی طرف سے, کہ نائب لاز, الیکشن لاز اور کوئی بھی لاز, فورن افیئرس, خاص کر پاور, انرجی, آپ کا ایگریکلچر جو آج بھی 65% ہے ہمارا, اس پہ آئیں. لیجسلیشن ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز میں کمیاں سقط وہ ہمیں بتائیں. خرم بات ہے, آپ بھی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ باقی جھگڑے اپنی جگہ. نیب کی جس طرح بات ہو رہی ہے, کریں بیٹھ کے نیب پہ بات کریں. نیب کے بڑے پرابلمز آ رہے ہیں, براڈ شیٹ والا اسکینڈل میں. پچھلے 11 ہفتوں سے, یعنی تقریباً اب 3 مہینے ہونے والے ہیں, قومی اسمبلی کا اجلاس میرے بھائی علی محمد خان نے نہیں بلایا, بلانے لگے, اور کشمیر کمیٹی کا ذکر کیا. وہ 8 مہینے سے پارلیمانی کشمیر کمیٹی کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. ہندوستان ہم پہ چڑھ دوڑا لیکن اجلاس نہیں کرنا کیونکہ حکومت کے اوپر کرٹیسزم ہوگا. تو پارلیمان کو تالا لگا کے کہتے ہیں کہ ہم سے مشاورت کریں. میں وہی کہوں گا, پارلیمان کو تالا لگانا بھول گئے ہیں لیکن براڈ شیٹ کے مالک سے رشوت مانگنا نہیں بھولے, اور کووڈ ویکسین خریدنا بھول گئے ہیں لیکن چینی دوبارہ 100 روپے کلو کرنا نہیں بھولے. تو جہاں تو کام کرنے والا ہے, وہی براڈ شیٹ کا جو مالک ہے جس کی آپ گلے کاٹی جا رہے ہیں. صرف 15 سیکنڈ. خرم جس کی بات کو اب اتنا وزن دے رہے ہیں براڈ شیٹ کے مالک کو, وہ آپ کے کھاتے میں $1 بلین بھی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. جہاز کی لیز کے پیسے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, خرم صاحب کا یہ گلہ اپنی جگہ درست ہے کہ پارلیمان کا اجلاس بلایا جانا چاہیے. اس پہ اسپیکر کے ساتھ ہماری سب کی ایک سینئر لیڈرشپ کی ڈسکشن ہوئی ہے اور پی ایم صاحب کو بھی بات کی گئی ہے اور وہ انشاءاللہ جلد بلانے لگیں. صرف ایک کنٹرڈکشن کی بات میں کرنا چاہتا ہوں ان سے, وہ یہ کہ آخری جو ہمارا قومی اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا اس میں خرم صاحب کو شاید علم نہیں ہے بلکہ شاید ہال میں تھے, ان کے سینئر لیڈر احسن اقبال صاحب اور فارمر پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کے راجہ صاحب پرویز اشرف صاحب, نوید قمر صاحب, ان لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ اس کو ابھی فی الفور آپ ختم کریں اس اجلاس کو کیونکہ کرونا ہے. اس کے بعد ختم ہوا. پارلیمنٹری کمیٹی آن کرونا جو میں نے اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کر کے بنوائی وزیر اعظم صاحب کی اجازت سے, اس کی کوئی مہینہ پہلے اسپیکر صاحب نے اجلاس اس لیے بلایا کہ یہ لوگ ہمارے دوست جو ہیں اپوزیشن کے آئیں, ہمیں تجاویز دیں کہ ہم اس کو, جو پہلے ہم نے ایک دفعہ کیا تھا کرونا میں اجلاس کو, ہم نے لمیٹڈ لوگ رکھے تھے کہ کیا ان SOPs کے تحت اس کو کریں. ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا, اس پارلیمنٹری کمیٹی میں آئے ہی نہیں جو کرونا کے دوران اجلاس بلانے کے لیے ہم نے کی تھی کہ آئیں ہمیں تجاویز دیں اجلاس کیسے. پھر گلہ نہ کریں نا, یا پھر یہی کنٹرڈکشن ہے, روتے بھی ہیں اور چیختے بھی ہیں. جتنا بھی احتجاج ہے, جتنا بھی کرٹیسزم ہے, جتنے بھی تحفظات ہیں, وہ حکومت کو روک نہیں سکتے اگر وہ پارلیمان کی ویلیو سمجھتی ہے. پورے ملک میں شادیاں ہو رہی ہیں, اجتماعات ہو رہے ہیں, بازار کھلے ہیں, مارکیٹیں کھلے ہیں. اگر بند ہے تو صرف پارلیمان ہے, اور سینٹ کا اجلاس بھی اپوزیشن کی ریکویزیشن پہ ہوا ہے, اس حکومت نے نہیں بلایا. بات یہ ہے کہ آپ دوائیاں اور BRT کے جو ذمہ دار ہیں ان کو پکڑنا تو نہیں پوچھ رہا تھا. جو 15,000 میں ایک سوال میں بھی کر لوں ان سے, خورا میں بھی ان سے پوچھ لوں. پرائم منسٹر نے بڑا شروع میں آگے بڑی تقریریں کی تھی, میں پارلیمان میں آؤں گا, کویسچن آر بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. وہ کیا ہوا سارا کچھ؟ انشاءاللہ جلد آئیں گے. کب جلد آئیں گے؟ تو 2.5 سال تو گزر گئے ہیں, جلد آپ کا کب آئے گا؟ وہ اگلے ہفتے آنے چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا اس کے لیے قانون سازی کریں. ان سے پوچھیں, انہوں نے شرط ڈالی تھی, انہوں نے کہا تھا پراپر اس کے لیے آپ قانون سازی کریں. بلکہ ان کی بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب تو ولیں گے, آئیں گے, ہو سکتا ہے کل کو کوئی وزیر اعظم نہ آنا چاہے تو اس کے لیے قانون سازی کریں. بولے یہ نہیں کہا تھا انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ. باقی ساری باتیں عمران خان ان سے پوچھے کرتے ہیں. دیکھیں قانون سازی تو مل کے کریں گے نا, قانون سازی میں تو اپوزیشن کی سپورٹ چاہیے. اچھا ان کی شرط یہ تھی ویسے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے قانون سازی نہیں چاہیے. چینی رپورٹ اور IPP رپورٹ اور آٹا رپورٹ پر عمل کرانے کے لیے قانون سازی نہیں چاہیے. صاحب آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی چپڑاسی کو کرپشن پہ نہیں نکالا اور ہم سے سوال کرتے ہیں. کرپشن
سے میں لتھڑی ہوئی ہے، تو یہ تو کام نہیں کر رہے ہیں صاحب 19 کو کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ پہلے جلسوں سے میں خورم ذرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے، آپ سے بھی اور حافظ صاحب سے بھی، وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ۔ آخری 2-3 منٹ میں ایک سوال ہے حافظ صاحب سے بھی کر لوں۔ وہ کہتے ہیں پہلے آپ بڑے بڑے جلسوں سے گئے، پھر جلسیوں پہ آ گئے، اب محکموں کے سامنے آ کے ہڑتالیں کرنے پہ مجبور ہو گئے، تو پی ڈی ایم کہاں جا رہی ہے؟ یہ تو ختم ہوتی جا رہی ہے۔ محمد مالک صاحب اگر جلسوں سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے، استدا ہے کہ دعا سوچ سمجھ کر مانگے، قبول ہی نہ ہو جائے، بہت بڑا اجتماع ہوگا جب ہم لانگ مارچ کریں گے۔ حکومت کی پیٹ میں کوئی مروڑ نہیں ہے، تو ایک ہی دن میں 5 پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں اور ایک ہی ایشو پر کرتے ہیں؟ 5 وزیر بیٹھ کے، 5 وزیر بیٹھ کے، پی ڈی ایم مولانا، ان کو پی ڈی ایم فوبیا اور مولانا فوبیا لگی ہوئی ہے ان کا۔ یہ دوسری بات، ادھر کوئٹہ میں 11 لاشیں ذبح شدہ پڑی ہے، اور یہاں ترجمانوں کا اجلاس ہو رہا ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم کو کیسے زد کو کرنا ہے، ان کو کیسے، ان کا تھیا تو اس دن شام کو مریم بی بی نے ایک میوزک پارٹی بھی اٹینڈ کی ہے، وہ تو خورم دستگیر بات کریں گے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے الیکشن کمیشن کی بات آپ نے کی، انہوں نے ایک نہیں خورم، ہم نے مریم کے ٹویٹر ٹائم لائن سے اس کا گھر کی فوٹیج ہے، اس کے اپنے ٹویٹر ٹائم لائن کا، آپ کے ایم پی اے کا مظفر وہاں پہ جو آپ کے ہیں وہاں کے ایم پی اے کے افسوس کی بات ہے یار، ویسے ایسی کوئی پارٹی نہیں ہوئی، میں وہاں کوئٹہ میں موجود تھا، یہ بالکل غلط آپ جو خبر کوئٹہ نہیں، بھاولپور کی بات کر رہے ہیں، بھاولپور کی بات کر رہے ہیں، اس دن آپ بھاولپور میں تھے، غم مٹا رہی تھی آپ اس دن بھاولپور میں جلسہ تھا آپ کا، غم مٹا رہی تھی، کوئٹہ کی بات کرتا ہوں، وہ بھاولپور میں تھا، یہ چل رہی ہے اسکرین پہ، نہیں ان کو حق ہے نا، وہ دکھی ہو گئی تھی تو غم مٹا رہی تھی۔ دوسری بات یہ، انہوں نے الیکشن میں جو حصہ لیا، لوگوں کے پاس گئے، ہم نے احتساب کرنا ہے، خود پشاور میں احتساب کو تالا لگایا گیا، فارن فنڈنگ کے 7 سال سے پڑا ہوا ہے، کیوں تعطل؟ اچھا آخری 30 سیکنڈ رہ گیا حافظ صاحب، اب تو لگتا ہے یہ انہوں نے مچ واقعی کی بات، اب تو لگتا ہے مولانا صاحب ساری ان کی باتیں ماننے شروع ہو گیا، اب الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، مولانا صاحب گئے، وہ تو پنڈی آنے پہ آپ کے ساتھ نہ بلاول تیار ہے نہ یہ تیار ہے، جو مولانا صاحب نے کہا کہ شاید پنڈی کی طرف ہم چلے جائیں۔ دیکھیے محمد مالک صاحب، بات ہے اگر پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے پنڈی جانا ہے، فیصلہ اگر ہوتا ہے، وہ تو نہیں ہوگا، دونوں نہیں تیار، مطلب یہ میں بات کرتا ہوں نا، وہ تو مولانا صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہم اسلام آباد آئیں گے یا پنڈی آئیں گے، ٹھیک ہے نا، پوزیشن کو دیکھ کے انہوں نے بات کی اس زاویے میں۔ اگر فرض کرے پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پنڈی جانا ہے، تو آپ کے خیال میں ہم نہیں جا سکتے؟ کیا پنڈی پاکستان نہیں ہے؟ کیا کوئی منی پنٹاگان ہے؟ وہ کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں، مجھے کیا پتا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ لوگوں کا رائے ہمارا تو نہیں، کیا پنڈی میں کوئی پنڈی بوائے بیٹھے ہیں؟ پنڈی چلیں سے کیا ہو گیا مولانا صاحب؟ اسی بات پہ بات کو ختم چائے اگر انہوں نے پی لیا تو چائے ہم پلا دیتے ہیں، حافظ صاحب کی بات پہ ایک آخری لیکن توازن نہیں کر خبر آپ سے سکیں، شیئر کرتا جاؤں۔ خبر میری یہ ہے کہ اگر کوشش ہوئی پنڈی جانے کی تو یہ کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری خبر یہ ہے کہ اگر یہ پنڈی کا کوئی فیصلہ ہوا ہے، پنڈی جانے کی کوشش ہوئی تو پینے جانا ہے تو ہم پلا دیتے ہیں، لیکن اس طرح سے خاطر توازن تو مولانا صاحب کو پلا دیے، وہی کافی ہے آپ کے لیے، تو پھر مولانا صاحب ہو سکتا ہے مولانا صاحب کو پینی ہے تو وہی پلا دیتے ہیں، پنڈی جانے سے پہلے نیب لے جائے۔ اجازت دیجئے، سو اب اٹ از بٹوین نیب اینڈ پنڈی، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔